नसरीन एक मिनट, वो स्क्रीन क्यों नजर वो नहीं आ रही आयतें वगैरह, क्योंकि मीनिंग नहीं, वो ऐसा है कि आप अपने अपने कुरान खोल के पढ़ें और उस पे तो जो सबके आप पास है पॉइंट ये होंगे आप लिखें भी। जी जी, अपने अपने सब कुरान खोलें जी, अच्छा ओके। और आप लिखें भी पेन से हाशिए बस में। आयत जल्दी जल्दी आयत नंबर बता दिया करें, से कभी ऐसे हो जाता है ना। बताएंगे ठीक है, वो, बताएंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चलिए, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आप लोगों को वेलकम करते हैं आज फिर हमारे दौरा कुरान में। आज हम इंशाल्लाह 24 पारा करेंगे, तो उसको हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन अज़्लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअह, अलैसा फ़ी जहन्नम मथवल लिल काफ़िरीन। उससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह ताला पर झूठ बोले और सच्चा दीन जब उसके पास आए तो उसे झूठ बताए। क्या ऐसे कुफ्फार के लिए जहन्नुम ठिकाना नहीं है? और जो सच्चे दीन को लाए और जिसने उसकी तस्दीक की, यही लोग पारसा हैं। यहाँ पे जो है दो तरह की कैटेगरीज बताई हैं। एक वो शख्स जिसके पास जो है अल्लाह का दीन आ जाए और उसके ऊपर वो आया हो, उसको पता हो कि दीन क्या बोलता है, कुरान क्या बोलता है, फिर भी वो उस पर झूठ बांधे सिर्फ अपने बचाव के लिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं अल्लाह के अहकामात के बारे में, हर चीज़ के बारे में, और हम क्या करते हैं उसको, बाज़ औक़ात जो है बहुत सारे लोगों को भी हम देखते हैं, कभी कभी हम पे भी ये वक्त आता है, हम उसको या तो छुपाने की कोशिश करते हैं या उससे दूर होने के लिए हम उसमें तजवीज़ें ढूंढना शुरू करते हैं। ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाए। तो अल्लाह पाक कह रहे हैं कि उससे बड़ा कोई जालिम नहीं है जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे। ये तो हो गई जो है वो नॉर्मल जिंदगी की बात, ठीक है ना। इसके अलावा अल्लाह पाक की शान, अल्लाह पाक की सिफात के बारे में झूठ बोलना, यानी कि हक की तकजीब करना, यानी कि हक से भिड़ जाना, हक को झूठा कहना, उससे बड़ा अल्लाह पाक के सामने कोई और जालिम नहीं है। और ऐसे शख्स का क्या ठिकाना है? जहन्नुम। और उसके बदले अल्लाह पाक दूसरी आयत नंबर 33 में क्या बता रहे हैं सूरत ज़ुमर की, और जो सच्चे दीन को लाए, यानी कि जो सच बोले, ठीक है, और जिसने उसकी तस्दीक की, यही लोग पारस हैं। अच्छा, सच कब बोला जाता है? सच बोलने के लिए किस चीज को मारना पड़ता है? सच बोलने के लिए सबसे पहले हमें हमारी अना मारनी पड़ती है। कहीं पे सच बोलना होता है ना, वहां पे हमें हमारी अना को मारना पड़ता है, फिर सच सामने आता है। कहीं पे हम फंस जाते हैं ना कि नहीं, यहाँ तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मैं नॉर्मल लाइफ के बारे में बता रही हूँ, यहाँ हो जाएगा। जब हम अपनी अना को मारते हैं ना, तब हम सच बोलते हैं। तो अपनी अना को हम हमेशा इससे नीचे रखना चाहिए, चाहे वो दीन का मामला हो, चाहे वो दुनिया का मामला हो। जहाँ पे अना आ जाए ना, जहाँ पे ईगो आ जाए, वहां पे झूठ बहुत होता है। अगर आप इसको जज करें ना, ईगो ही हमारी हमसे झूठ बोलवाती है। बहुत सारी चीजों में हम झूठ बोल जाते हैं। तो आज हम लोग को इस चीज को जो है एक टारगेट बनाना है कि हम अपनी अना को अपनी जिंदगी से दूर कर देंगे। कोई चीज नहीं है जिंदगी में अना, ईगो ना की चीज। सबसे हक क्या है? अल्लाह है, और अल्लाह की किताब है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। इनके लिए इनके रब के पास हर वो चीज है जो वो चाहे। नेक लोगों का यही बदला है, ताकि अल्लाह ताला उनसे उनके बुरे अमालों को दूर कर दे, और जो नेक काम उन्होंने किया उनका अच्छा बदला अता फरमाए। क्या होगा? जब हम सच बोलेंगे तो अल्लाह हमारे सारे कबीरा सगीरा गुनाहों को हमसे दूर कर देगा। वैसे तो कबीरा गुनाहों का जो है वो हमें कफारा देना पड़ता है, लेकिन हम अल्लाह से उम्मीद रख सकते हैं कि अगर हम सच बोलना शुरू कर दें, तो प्लीज मेरी जितनी भी बहनें यहाँ पे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ पे आज इरादा बांधे कि आज से चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सच बोलना है अपनी जिंदगी में। चाहे मैं कहीं फंस रही हूँ, चाहे कुछ हो रहा है, मुझे सच बोलना है। मुझे अपने बच्चों से सच बोलना है, मुझे अपने हस्बैंड से सच बोलना है, मुझे अपने हर जुड़े हुए हर जगह सच बोलना है। कोई स्कूल का मामला, उधर सच बोलना है। आज से मुझे अपनी जिंदगी में झूठ को निकाल देना है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो दुनियावी मामलात हो, चाहे वो रिश्तों के मामलात हो, चाहे वो अल्लाह से दीन से जुड़ने के मामला हो। अल्लाह से भी झूठ नहीं बोलना, अल्लाह से भी जो है वो धोखा नहीं देना। आज हमारा ये अहद है अपने आप से, हम अपने आप से वादा करते हैं कि आज से हम सिर्फ सच बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा? हमें जन्नत मिलेगी, और जो है अल्लाह पाक हमारे सारे गुनाहों को हमसे दूर कर देगा, और इससे बड़ी कामयाबी दुनिया की कोई भी नहीं है।
کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ آپ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرتے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے بتوں سے ڈرا دیتے کہ تم اس سے ڈرو سے ڈرو، تو اللہ کہتے ہیں اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے نا، ہمیں دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمیں اللہ پہ یقین ہونا تو آٹومیٹکلی ہمارے منہ سے سچ نکلتا ہے، جھوٹ نہیں ہوتا کہ میں تو اب ہنسوں گی نہیں کیونکہ میں نے تو اللہ کی خاطر سچ بولا ہے۔ تو ہمیں دوسروں سے، ہمیں لوگوں سے نہیں ڈرنا، ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ ہمیں تو پھر یہی کہہ دینا ہے حسبی اللہ، کہ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے۔ اور جسے وہ ہدایت دیتے ہیں اسے کوئی ہی گمراہ کرنے والا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک اگر ہم کو ہدایت دے دے نا، اور کسی کو ہدایت دیتے تو ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے کہ دیکھو وہ تو کتنا گمراہ ہے، دیکھو وہ تو کتنے چھوٹے کپڑے پہنتی ہے، دیکھو وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتی۔ نہیں، اگر کسی کو ایسے دیکھے تو اس کے بارے میں فوراً مانگ لے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ اس سے بہتر کہ آپ اس کی بیٹھ کے غیبتیں کریں دوسروں سے۔ آج سے یہ بھی ہم لوگ کا ایک ہے، پلیز اپنے پاس لکھیں ان نوٹس کو کہ آج میں نے کیا کیا سیکھا، کہ مجھے آج صرف سچ بولنا ہے، صرف اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے آج سے ہماری نارمل لائف میں، کہ اگر ہم کسی کو گمراہ دیکھیں کچھ کریں تو بہتر ہے کہ اس کے بارے میں غیبت کریں یا اپنے دل میں کچھ اور سوچیں۔ ہم کیا کریں؟ فوراً سے اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگے کہ اللہ تو اس کو ہدایت دیتے، اس کو دین سے جوڑتے، اس کو اپنا دوست بنا دے، ٹھیک ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ یقیناً یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ نے ان سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا اس مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اصل میں اس میں نا توحید کا سبق ہے۔ توحید کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ یہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب مشرکین کو بھی جو ہے وہ یقین تھا اللہ کی ذات کا کہ اللہ ہے۔ اس زمانے میں مشرکین کو یقین تھا کہ اللہ ایک ذات ہے، وہ پھر بھی کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ سے دور کرنے کے لیے اپنے معبودوں کو جو ہے وہ آگے لاتے تھے اور کہتے تھے تم اس کی عبادت کرو۔ تو اس کی نفی میں ہمیں بھی یہ سکھایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھتے تھے کہ کیا اگر اللہ مجھے کوئی نقصان دینا چاہے تو تمہارا جو یہ معبود ہے کیا وہ اس کو دور کر سکتا ہے؟ یا اللہ اگر میرے ساتھ کوئی بھلائی کرنی چاہے کیا وہ اس کو دور کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ اگر ابھی بھی اللہ ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرنے چاہے جتنے بھی لوگ مجھ سے حسد کرتے ہوں گے، میں اپنی بات کروں، یا چاہے وہ کچھ بھی کرے، وہ روک نہیں سکتے اس چیز سے۔ یا اگر مجھ پہ کوئی مصیبت آنی ہو، میں چاہے اس کو جتنا بھی روک سکوں، جیسے میرے ابو کا انتقال ہوا، چاہے میں اس وقت کو جتنا بھی روکنا چاہوں میں وہ نہیں روک سکتی تھی۔ ہم اکثر بھائی بہن آپس میں بات کرتے ہیں کہ میں وہاں ہونی چاہیے تھی وہ بھی، لیکن وہ وقت نہیں رک سکتا کیونکہ وہ اللہ کی مصلحت تھی، وہ اللہ ہے۔ تو جب ہم یہ بات کا یقین کر لینا، قل حسبی اللہ، کہ اللہ کافی ہے۔ اللہ نے اگر یہ غم دیا ہے تو اللہ ہی اس سے نکالے گا، اگر اللہ نے یہ نفع دیا ہے تو اللہ ہی اس سے ہمیں کرے گا۔ تو اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حسبی اللہ جو ہے وہ کب انسان زیادہ تر پڑھتا ہے نارمل لائف میں، یا تو اس کو بہت زیادہ، یا تو اس کو نفع مل رہا ہو یا تو اس کو نقصان آ رہا ہو، تبھی ہمارے منہوں سے نکلتا ہے کہ کافی ہے مجھے اللہ۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا تھا کہ حسبی اللہ، کہ اللہ پاک، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو ہمیں بھی پڑھ لینا چاہیے، یا کہیں بھی ہم اپنی زندگی میں پھنسیں تو اتنا یقین ہمارے اندر ہو، اتنا یہ توکل کی بات ہوتی ہے۔ پتہ ہے جب کسی کہیں جگہ آپ پھنسیں، ایون ٹریفک میں پھنس جائیں یا اپنی زندگی میں کسی فیصلے میں پھنس جائیں، اگر ہم اپنے دماغ میں فوراً سوچیں نا نہیں اللہ میرے لیے کافی ہے، مجھے دنیا کی نہیں سننی، نہیں بس میرے لیے اللہ کافی ہے، یہ اللہ کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ کسی چیز کا ارادہ کریں، حج عمرے کا ارادہ کریں تو کیا کریں؟ دنیاوی وسائل نہ دیکھیں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں کیسے جاؤں گی، کیا ہوگا، کیا ہے؟ حسبی اللہ، اللہ کروائے گا، اللہ کا گھر ہے، اللہ میرے پہ کافی ہے۔ آیت نمبر 39 سورۃ الزمر، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعملون، کہہ دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، میں بھی اپنی جگہ پر عمل کیے رہا ہوں، ابھی بھی تم جان لو گے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس میں دائمی مار اور ہمیشگی کی سزا ہوتی ہے۔ اچھا اس پہ اب یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ کوئی دین پہ نہ ہو یا ہمارے بچے بعض اوقات آپ اپنے حصے کی بات ان تک پہنچا دیں، پھر ان کے گلے نہ پڑ جائیں، کرو 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 کرو، اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اور باغی ہو جاتا ہے اور نہیں کرتا۔ آپ خود ہی رول ماڈل بنے۔ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ اور میں اپنی جگہ پر عمل کیے جا رہا ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ خود رول ماڈل بنے، آپ خود وہ کام کریں۔ بعض اوقات آپ کرتے ہیں تو اولاد یا کوئی بھی ہوتا ہے وہ دیکھ کے خود ہی کرنے لگتا ہے کہ بھئی یہ تو کر رہی ہے، چلو میں بھی اس کو ٹرائی کرتا ہوں۔ رول ماڈل بنے، نہ کہ پیچھے پڑ جائیں، پہنچا دیں اللہ کی بات لیکن اس کے بعد پیچھے نہ پڑ جائیں، خود رول ماڈل بن جائے۔
آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی، بس جو شخص راہ راست پر آ جائے اس کے لیے اپنے لیے نفع ہے، اور جو شخص گمراہ ہو جائے اسی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں۔ کتنی پیاری بات کہ یہ قرآن جو ہے ہم نے حق کے ساتھ لوگوں پر نازل فرمائی، جو اس سے راہ راست حاصل کر لے اس کے لیے نفع ہے، اور جو گمراہ ہو جائے اس پر وہ اسی کا ذمہ دار ہے۔ تو ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں بننا کہ جب ہمارے پہ دین کی بات آ گئی، جب اللہ کے احکامات ہم پہ آ گئے تو ہمیں بدلنا نہیں ہے، ہمیں بھول نہیں جانا رمضان کے بعد کہ ہم نے کوئی دورہ قرآن بھی کیا تھا اور ہمیں یہ بھی کیا تھا، ہمیں جڑنا ہے، ہمیں کلاسز سے جڑنا ہے۔ بہت ساری کلاسز آفر ہوتی ہیں، ہم لوگ بھی کرتے ہیں منڈے تھرسڈے کی، باقی جگہوں پہ بھی ہوتی ہیں، اور بہت سی سیلف پیس کلاسز ہیں بہت ساری جگہوں میں، کہیں نہ کہیں سے جڑ جانا ہے۔ دیکھیں جب تک آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایک یا آدھا گھنٹہ ہفتے میں ایک دن کسی کلاس سے نہیں جڑیں گے نا، ہم ایک ٹریک میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ انسان جو ہے وہ غلطی کا پتہ ہے، ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں جو ہے یاد دہانی کرانی پڑتی ہے۔ جیسے کہ ایک اسکول ٹیچر ہوتی ہے نا، ہم نے بھی اسکول پڑھا ہوا ہے اور اسکول ٹیچرز نے بھی، اگر ہم دونوں کو ساتھ بٹھایا جانا تو اس کو زیادہ پتا ہوگا اسکول ٹیچر کو کمپیئر ٹو میرے، کیونکہ میں تو سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئی ہوں گھر پہ بچوں کے ساتھ، لیکن اس کو سب یاد ہے۔ تو اگر ہم بھی قرآن سے جڑے رہیں گے، جو پورے کورسز کر چکے ہیں وہ پلیز پڑھائیں، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ جڑے، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں شروع کیا تو میں یہی کہوں گی کہیں نہ کہیں سے خود کو جوڑیں، تاکہ آپ لوگ کو روزمرہ کی یاد دہانی دلائی جائے، ورنہ ہم لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اور ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہیں بننا، ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بننا ہے۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر دیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا انہیں روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت نشانیاں ہیں۔ اب کیا اللہ پاک نے ہمیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایک بہترین اگزامپل دی، وہ کیا دی کہ ہم روز سوتے ہیں رات میں، دوپہر کی نیپ لیتے ہیں اور ہم واپس جاگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک کیا کہتے ہیں کہ جب ہم سوتے ہیں تو اللہ پاک ہماری روح کو قبض کر دیتا ہے، اور جس کی چاہے واپس بھیجتا ہے اور جس کی چاہے وہ روک لیتا ہے۔ تو ہم کتنے ناشکر ہیں نا، ہم روز صبح اٹھتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں، روز ہم دعا مانگنا بھول جاتے ہیں جو اٹھنے کی، الحمدللہ الذی احیانا، کہ اللہ پاک بہت تعریف ہوئی کہ تم نے مجھے موت کے بعد دوبارہ اٹھایا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے تیر مار لیا، مجھے ابھی نیند نہیں آئی، میں کل رات پوری نہیں سوئی، آج میں بہت زیادہ سو گئی۔ ہمیں سلاتا کون ہے؟ اللہ ہے، وہ ہماری روحوں کو قبض کرتا ہے، وہ چاہے تو واپس نہ بھیجے، چاہے تو ہم نیند میں ہی چلے جائیں۔ تو کبھی ہم نے اس پہ غور و فکر کیا کہ روز یہ کیسے ہو رہا ہے، کیسے سورج نکل رہا ہے، کیسے چاند نکل رہا ہے، روز صبح ہو رہی ہے، روز آسمان ابھی اس وقت وائٹ ہو جاتا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد بلیک ہو جائے گا جب ہم روزہ کھولیں گے۔ ان نشانیوں سے غور و فکر کریں کہ کوئی ذات ہے جو یہ سب چیزوں کو چلا رہی ہے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی سفارش مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ گو وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں۔ کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے، تمام آسمان اور زمین کا راج اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف پھرے جاؤ گے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی سفارش قیامت کے دن نہیں چلے گی، نہ دنیا میں ہمیں کوئی سفارش دے سکتا ہے اللہ کے آگے۔ تو ہمیں سفارش کون دے گا؟ ہمارے اعمال، ہمارا قرآن اور ہمارے نبی، ٹھیک ہے۔ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں۔ غور سے سنیے گا اس آیت کو، آیت نمبر 45۔ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، جب اس کے سوا اور کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں۔ اب اپنا موازنہ کریں کہ ہماری کن محفلوں میں ہمارا دل لگتا ہے۔ اللہ کی محفلوں میں ہمارا دل لگتا ہے کہ دنیاوی برتھڈے، شادی، اور جو ہے جہاں میوزکس ہوں، جہاں مطلب اللہ کا حکم جو ہے وہ ٹوٹ رہا، ہمارا دل کہاں لگتا ہے؟ اس آیت کو ہائی لائٹ کریں کہ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ تو ان کا دل نفرت کرنے لگتا ہے۔ مجھے تو آتی ہے، میں نے تو پڑھا ہوا ہے بچپن میں قرآن، میں کیوں واپس سے پڑھوں؟ وہ تو ہر وقت درس ہی کرتی رہتی ہے، میں تو وہاں نہیں جا رہی، میں تو بور ہو جاتی ہوں اس میں، پھر میں وہاں چلتے ہیں نا جہاں پہ تھوڑا سا فن ہو، چلو وہاں چلتے ہیں۔ مسجدوں میں تراویح ہو رہی ہے، تراویح میں نہیں جانا، اور باہر جو ہے وہ جہاں سحریاں ہو رہی ہیں وہاں پہ چلے جانا۔ تو ہمیں ہم خود اپنے جج ہیں، اپنے آپ کو ابھی ایک سیکنڈ کے لیے خود سب جج کریں کہ ہمارا کن محفلوں میں زیادہ دل لگتا ہے؟ اللہ کی محفلوں میں ہمارا دل لگتا ہے یا ہمارا دنیاوی محفلوں میں زیادہ دل لگتا ہے؟
ہے. کتنی کتنی سخت بات ہے. مجھے تو اس کو پڑھ کے کچھ ہو رہا ہے کہ واقعی میں ہم لوگ دنیا میں اتنے مغن ہو چکے ہیں کہ ہم واقعی میں پریورٹی لے جاتے ہیں کبھی کبھی کہ دنیاوی محفلوں میں ہم زیادہ چلے جائیں کیونکہ وہاں پہ تو اچھے کپڑے بھی پہننے کو ملتے ہیں. زیادہ ہمیں کوئی دیندار لڑکی دکھ جائے یا عورت دکھ جائے نا, ہمیں لگتا ہے تو بورنگ ہی ہوگی, اس کے پاس تو کوئی ڈھنگ کے کپڑے ہی نہیں ہوں گے, یہ تو ایک ہی برقعے میں نظر آئے گی. ایسا نہیں ہے, ہمارا دین منع نہیں کرتا. آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں, آپ اپنا ہر سٹائل کرو, سب کچھ کرو, لیکن جو اللہ نے حدود بتائی ہے اس کے اندر کریں اور اپنے اپنے آپ کو اس آیت کے مطابق جج کریں کہ ہمارا کن محفلوں میں زیادہ دل لگتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے, چھپے کھلے کے جاننے والے, تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے ہیں. اللہ پاک کیا کرتا ہے, چھپے کھلے سب کو جانتا ہے کہ ہم مطلب لوگوں کے سامنے کیا اعمال کر رہے ہیں اور ہم چھپ کے کیا اعمال کر رہے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. اگر ہم کوئی چھپ کے بھی اعمال کریں تو اس کی بھی توبہ کریں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ میں آج سے سچ بولوں گی, میں صرف آپ کے لیے سارے کام کروں گی, میرا سونا جاگنا, میرے گھر والوں کا افطار کرانا صرف آپ کے لیے ہے, مجھے اس کا اجر دیجیے گا. اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو, تو وہ بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں گے اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے ہوں گے. یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں دوسروں کی نعمتیں دیکھ کے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس تو اتنا ہے, وہ ٹیم سے بھی نہیں جڑا ہوا, وہ تو قرآن بھی نہیں پڑھتا, یا ہم خود ہی اپنا گمان کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو صرف دنیاوی چیزیں ہیں, اس سے نہیں اتنا وہ کرو. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بدلہ لے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز ظاہر کر دے گا جس کا وہ گمان بھی نہ کرتا ہوگا. اس میں دوسری بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ ہمیں گمان بھی نہ ہوگا, اللہ وہ چیزیں سامنے لے آئیں گے جو ہم نے کی ہوں گی اور ہم پوچھ چکے ہوں گے. تو پلیز اپنے اعمال کو جج کیا کریں اور اللہ کی خاطر سارے اعمال کیا کریں. جو کچھ انہوں نے کیا تھا ان کی برائیاں ان پر کھل پڑیں گی اور جس کا وہ مذاق کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا. کیونکہ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے, ہمارے سراؤنڈنگز میں ہی دیکھا ہے کہ بچے جنت, دوزخ, استغفر اللہ, قبر, ان سب کا مذاق اڑا جاتے ہیں. کچھ کرو نا تو میرے منہ پہ تو یہی بات آتی ہے کبھی کبھی کہ کیوں تم دوزخ میں چلی جاؤ گی کیا, اور پھر ہنسنا شروع کر دیں. ایسا نہیں کرنا, مذاق نہیں اڑانا. یہ اللہ کی یہ حقیقت ہے, یہ جنت دوزخ حقیقت ہے, قرآن حقیقت ہے. تو کیا ہوتا ہے, اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ سارا مذاق بھی جو وہ اللہ پاک تو مشرکین کی بات کر رہے ہیں جو تھے کہ وہ سب سامنے آ جائے گا کہ یہ مذاق نہیں ہے. جب قیامت آئے گی انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے. آیت نمبر 49, فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا, انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارنے لگتا ہے. پھر جب ہم اس سے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیتے تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تو میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں, بلکہ یہ آزمائش ہے. لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں. پھر ایک ایسی آیت آ گئی جس میں بہت غور و فکر کی ضرورت ہے کہ جب ہم میں سے کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے, ہم اتنے نوافل پڑھیں گے, ہم اتنے صدقہ خیرات دیں گے, ہم اتنی دعائیں کریں گے, لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بولیں گے میرے لیے دعا کرنا, یہ وہ کہ اللہ مجھے دے دے. پھر کیا ہوتا ہے جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر تکبر کرنے لگتے ہیں ہم لوگ کہ یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے, میں تو ڈیزرو کرتی, یہ تو مجھے ملنا ہی تھا. اور ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں, ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے, پھر ہم اس چیز کو اللہ کے لیے نہیں یوز کرتے. پھر ہم کیا کرتے ہیں, پھر ہم پارٹیاں کرنے بیٹھ جاتے ہیں, پھر ہم لوگ اللہ کے احکامات توڑنے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں, جب اللہ سے کچھ مانگو تو پھر اس کا شکر ادا کرو کہ وہ اللہ نے دیا, اس پہ تکبر نہ کرو. اللہ پاک کیا کریں, بلکہ یہ آزمائش ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ آزمائش ہے, میں تم کو آزما رہا ہوں کہ جب میں تمہیں نعمت دیتا ہوں تو تم اس کے لیے کیسا پھر جو ہے میرے سامنے جھکتے ہو کہ مجھے بھول جاتے ہو. لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں اور ہم بھی بے علم ہیں. ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں, بس ان کی کاروائی ان کے کچھ کام نہ آئی. اللہ پاک پچھلی قوموں کا بتا رہے ہیں کہ پچھلی قومیں بھی یہ سب کر چکی ہیں لیکن وہ کاروائی ان کے کوئی کام نہ آئی. پھر ان کی تمام برائیاں ان پر آ پڑی, اور ان میں سے بھی جو گنہگار ہیں ان کی ہوئی برائیاں بھی ان پر اب آ پڑیں گی. یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں ہیں. کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی. ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. پھر اللہ پاک نے اپنی ایک اور نشانی دکھا دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے پیارے ہیں نا, اللہ تعالیٰ انہوں نے بتا دیا کسی کو میں نے روزی میں کشادگی دی ہے اور کسی کو میں نے تنگی دی ہے. اب میں جج کر رہا ہوں کہ جس کے پاس زیادہ ہے, ہم سب اپنے آپ کو آپس میں, ہم میں سے اگر کسی کے پاس زیادہ ہے, ویسے تو مجھے لگتا ہے ہم سب کے پاس ہی زیادہ ہے الحمدللہ, تو وہ میرا کتنا شکر ادا کرتا ہے, وہ اس میں سے کتنے غریبوں کا حق دیتا ہے, وہ اس میں سے کتنا صدقہ کرتا ہے, یا سب اپنا ہی ذخیرہ کیے جا رہا ہے, بس اپنی ہی پینٹری اور اپنا ہی فریج بھرے جا رہا ہے. اور جس کو میں نے کم دیا ہے وہ میری کتنی ناشکری کر رہا ہے, یا وہ ابھی بھی میرا شکر ادا کر رہا ہے. تو اب ہم سب اپنے آپ کے پھر دوبارہ سے جج بن گئے.
اگر تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس کم ہے، جو کہ مجھے نہیں لگتا، اللہ نے ہم کو بھرپور دیا ہے، روز ہمارے دسترخوان بھرتے ہیں، لیکن کہیں پہ کچھ لگتا ہے تو کیا ہم اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں؟ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جتنا شکر کرو گے میں اتنا دوں گا. اور جس کو اللہ نے روزی میں کشادگی دی ہے، کیا اس میں سے انہوں نے غریبوں کا اور دوسروں کا حصہ رکھا ہے؟ اپنے آس پاس کے لوگوں کا ان کا پتہ ہے، ان کے نیبرز، ان کے رشتے دار اور غریب اور لوگ، کیا وہ اپنا حصہ دے رہے ہیں؟ میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بل یقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش پارا، بڑی رحمت والا ہے. آیت نمبر 53 ہے. اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں اپنے بندوں سے؟ اگر تم اپنے اوپر اپنی ساری باتیں بتا کے اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں، کتنے پیارے ہیں، کتنے اچھے ہیں، اتنی ساری باتیں ہمیں بتا دی نا، اب ہم اپنے آپ کو جج کرتے آئے. اب اللہ پاک آخر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم ان سب سے کر چکے ہو، یہ سارے اسراف تم کر چکے ہو، اپنی نفسوں پہ ظلم کر چکے ہو، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی پلٹ آؤ اور توبہ کر لو اور اللہ سے معافی مانگ لو. اور جو ہے اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے، اور اپنے جو ہے واپس سے اچھی سی زندگی کر لو. تو اگر ابھی ہم سب بھی یہ سب کچھ کر چکے ہیں جو ابھی تک ہم پڑھتے آ رہے تھے، تو ہم ابھی اللہ پاک سے معافی مانگ لیتے ہیں کہ اللہ اغفر لی، اللہ پاک ہم کو معاف کر دیں، ہم سے ہو گیا، آئندہ اب ہم نہیں کریں گے، اب ہم جیسا آپ نے ہم کو سکھایا ہے اب ہم ویسا کریں گے. آیت نمبر 54 سورۃ الزمر. تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کے کیے جاؤ، اور اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ توبہ میں جلدی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم جو ہے کب اٹھا لیے جائیں، کیا ہو کہ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو. تو اس کے لیے ایک اور آج سے ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ توبہ جو ہے ہماری زندگی میں ہر روز شامل ہوگی، ہر گھنٹے میں شامل ہوگی. ہم ہر گھنٹے میں اللہ سے توبہ کریں گے. کچھ توبہ کی دعائیں ہوتی ہیں، یا تو وہ یاد کریں گے یا اپنے منہ سے ہی توبہ کریں گے. استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اللہ پاک مجھے بخش دے، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے. ہر گھنٹے، ہر 2 گھنٹے میں، ہر نماز کے بعد توبہ کریں، کیونکہ توبہ میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور اعمال ناموں میں لکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو توبہ اپنی زندگیوں میں شامل کرنی ہے ہم کو ہر روز. اس کو روٹین بنا لینا ہے، صرف رمضان کے لیے نہیں، زندگی بھر کے لیے. استغفر اللہ و اتوب الیہ، اللہ تعالیٰ میں توبہ میں جلدی کرنی ہے. اس آیت کا مفہوم اور اس آیت کے آگے اگر آپ لکھنا بھی چاہیں یا اپنے پاس اپنے نوٹس میں لکھنا چاہیں تو لکھ دیں کہ توبہ میں جلدی کی جائے. اور پہلے ہی کرو بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی کہ قرآن، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے ہی رہا. یا کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں سے ہو جاتا. کتنا ہم بھی ایسے بولتے ہیں نا، اللہ ہدایت دے گا تو میں سدھر جاؤں گی، اللہ ہدایت دیکھا تو یہ ہو جائے گا. کوشش نہیں کرتے خود سے، ایک قدم آگے نہیں بڑھاتے. کہیں کلاسز جڑنے کی بات آتی ہے تو پیچھے ہو جاتے، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، یا میں پھر کہتی ہوں کہ جب تک ہم کہیں سے خود کو جوڑیں گے نہیں نا، چاہے کہیں سے بھی جڑیں، چاہے کہیں سیلف پیس سے جڑیں، لیکن خود کو اللہ کی کتاب کی کلاسوں سے جوڑ کے رکھیں تاکہ آپ لوگ کو ایک ایک ڈوز ملتا رہے اور ہم اللہ کو یاد رکھیں. اگر ہم چھوڑ دینا تو ہم بھول جاتے ہیں. یا عذاب کو دیکھ کر کہیں کاش کہ کس طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا تو میں بھی نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ مجھے ایک دفعہ لوٹا دیا جائے تو میں بھی نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا. ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھی جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور و تکبر کیا اور تو تھا ہی کافروں میں سے. اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ دیکھیں گے قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے. کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ سوچے کہیں چیز میں ہم کہیں تکبر تو نہیں کر رہے. کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اگر میں قرآن پڑھا رہی ہوں تو کہیں میں اس پہ تکبر تو نہیں کر رہی کہ دیکھو کتنے لوگ میرا قرآن پڑھنے آ رہے ہیں، اللہ معاف کرے. یا میں اللہ کے لیے پڑھا رہی ہوں، یا میرے پاس کوئی گاڑی ہے، یا میرے پاس کچھ نعمت ہے یا کچھ ہے، تو کہیں میں تکبر تو نہیں کر رہی ہوں. تکبر نہیں کرنا. تکبر اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو ایگو، اللہ کو انا ناپسند ہے. تکبر اپنی زندگی سے ہم کو نکال دینا ہے. یہ سوچ ہی ہم کو نکال دینی ہے کہ میں اس سے برتر ہوں، یا میں اس سے زیادہ ہوں، یا میرے پاس اس سے بہتر ہے. نہیں. کیا ہوگا؟ تکبر کرنے والوں کا چہرہ سیاہ ہوگا آخرت میں. استغفر اللہ لا تجعلنا منہم. اور ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں بننا. اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا. انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے گا اور نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے.
आयत नंबर 63। आसमान और ज़मीन की कुंजियों का मालिक वही है। जिन जिन लोगों ने अल्लाह ताला की आयतों का इनकार किया वही खसारा पाने वालों में से हैं। आप कह दीजिए, ए जाहिलो, क्या तुम मुझसे अल्लाह के सिवा औरों की इबादत करते हो? यकीनन तेरी तरफ भी और तुझसे पहले के तमाम नबियों की तरफ भी वही की गई है। अगर तूने शिरक किया तो बिलाशुबा तेरा अमल ज़ाया हो जाएगा और बिल यकीन तू ज़ायाकारों में से हो जाएगा। बल्कि तू अल्लाह ही की इबादत कर और शुक्र करने वालों में से हो जा। एक और चीज हमें सिखा दी अल्लाह ताला ने, शुक्र करने वालों में से हो जाए। दिन रात चलते फिरते अल्लाह का शुक्र करें। अल्लाह आपने मुझे आंखें दी हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपने मुझे प्यारा चेहरा दिया। अल्लाह पाक आपने मुझे सुनने के लिए कान दिया। अल्लाह पाक आपने मुझे हाथ दिए। अल्लाह पाक आपने मुझे पाँव दिए। हम तो सारा दिन नाशुक्री में लगे हुए। मेरी स्किन ड्राई हो रही है, मेरे बाल बहुत ड्राई हो गए, या जो है मेरे पाँव बिल्कुल मुरझा गए। हर वक्त हम नाशुक्री है। मेरी नाक ऐसी होती तो अच्छा होता। नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने हमें बहुत मोहब्बत से पैदा किया है। या और किन चीज़ों में हमारी नाशुक्री होती है? उसके पास तो इतनी सारे कपड़े हैं, मेरे पास तो इतने से कपड़े हैं। उसने तो अपना घर बहुत साफ रखा है, मेरा तो घर बहुत गंदा रहता है। या उसके घर में तो इतने सारे शो पीस थे, मेरे घर पे तो कुछ भी नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं सजाया। नहीं, जितना है उस पर शुक्र अदा करें। जब शुक्र अदा आपकी जिंदगी में आएगा ना, आप देखिएगा आपकी नेमतें कितनी बढ़ेंगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। अपनी जिंदगियों में शुक्र अदा करें। नाशुक्री जितनी नाशुक्री करेंगे उतनी हमारी जिंदगियों से जो है नेमतें छीनती चली जाएंगी। अल्लाह को नाशुक्री नापसंद है। प्लीज शुक्र अदा करें। जो है, जो स्किन मिली है, जो चेहरा मिला है, जो जो नेमतें आपके पास है, उस पर शुक्र अदा करें। अल्लाह खुश होगा, अल्लाह और देगा। और उन लोगों ने जैसी कदर अल्लाह ताला की करनी चाहिए थी नहीं की। क्या हम कदर करें अल्लाह की जैसी करनी चाहिए, जिसने हमको पैदा किया है? या हम भूले भटके बैठे हुए हैं कि अल्लाह कोई ज़ात भी है जिसने हमको पैदा किया है और हम उसी की तरफ लौट रहे हैं? सारी ज़मीन क़यामत के दिन उसकी मुट्ठी में होगी। कौन है? देखें, सोचें कौन है? मुट्ठी में होगी। और तमाम आसमान उसके दाहिने हाथ में लपेटे हुए होंगे। वो पाक और बरतर है हर उस चीज़ से जिसे लोग उसके शरीक बनाएं। और सूर फूंक दिया जाएगा, बस आसमानों और जमीन वाले सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। मगर जैसे अल्लाह चाहे फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा, बस वो एकदम खड़े होकर देखने लग जाएंगे। सोचें, हम सब इस वक्त मौजूद होंगे। अपने अपने आप को सोचेंगे हम वहां पे हैं और सूर फूंक दिया जाएगा कि बस आसमान और जमीन वाले सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। हम सब बेहोश हो जाएंगे। जितने भी हम यहाँ पे 32 लोग मौजूद है ना, हम भी उसमें शामिल होंगे। मगर जैसे अल्लाह चाहे फिर दोबारा सूर फूका जाए, बस वो एकदम खड़े होकर देखने लग जाएंगे। कुछ समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। और जमीन अपने परवरदिगार की नूर से जगमगा उठेगी। कहते हैं कि जब अल्लाह पाक जमीन पे आएंगे तो नूर ही नूर हो जाएगा। जैसे समझे एक समझे सफेदी सी छा गई। नामाए अमाल हाजिर किए जाएंगे। अब उस वक्त को याद करें। मैं चाह रही हूँ कि इसको आप लोग फील करें। जब हम स्कूल में रिजल्ट डेज में जाते थे और हमारा रिजल्ट आने वाला था और हम लोग रिपोर्ट कार्ड का वेट कर रहे होते थे, ठीक है ना? अब उस वक्त को थोड़ा सा याद करें ताकि आप लोग के दिलों में वो फीलिंग्स आए कि नामाए अमाल हाजिर किए जाएंगे और नबियों और गवाहों को लाया जाएगा और लोगों के दरमियान हक फैसले कर दिए जाएंगे और वो जुल्म न किए जाएंगे। और जिस शख्स ने जो कुछ किया भरपूर दे दिया जाएगा। जो कुछ लोग कर रहे हैं वो बखूबी जानने वाले हैं। जो जिसने जितना किया होगा ना, उसको उसका बदला मिलेगा। अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करेगा, किसी पे ज्यादती नहीं करेगा। जो जो हमने किया होगा ना, जैसे हम एग्जाम में जो जो लिख के आते हैं ना, मैं जब लिख के आती थी ना, मुझे बाजी कहती थी पता चल जाएगा। मैं मुझे पूछती थी कि कैसा तुम्हारा एग्जाम हुआ, हम कहती थी बहुत अच्छा। तो मुझे कहती थी पता चल जाएगा रिजल्ट वाले दिन। तो जो जो हमने किया होगा ना, उस दिन सब पता चल जाएगा और उसी का बदला दिया जाएगा। तो अपने अमाल कोशिश करना है कि हमारे जो अमाल नामे जब सामने जाए तो उसमें नेकियां ज्यादा हो, ठीक है ना? तो ताकि जब वो सामने पेश की जाए तो हम सुकून में हो। जब आपका एग्जाम बहुत अच्छा होता है ना, तो आप सुकून में होते हो कि नहीं भाई मैं पास हूँ। लेकिन जरा भी ऐसा गलती हुई ना, हमारा दिल धक 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 होता रहता है। तो हमारा इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हमने नेकियां ज्यादा की हैं। तो प्लीज नेकियों में दौड़ लगाएं, नेकियां करें, जितनी नेकियां कर सकते हैं। और रोज तौबा करें, रोज तौबा करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर ये चीजें आपकी जिंदगी में शामिल हो गई ना, तो इंशाल्लाह हम लोग सब के सब इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे बगैर किसी हिसाब किताब के। काफिरों के गौल पे गौल जहन्नुम की तरफ हाके जाएंगे। जब वो उसके पास पहुंच जाएंगे, उसके दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएंगे और वहां के निगहबान उनसे सवाल करेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम में से रसूल नहीं आए थे जो तुम पर तुम्हारे रब की आयतें पढ़ते और तुम्हें उस दिन की मुलाकात से डराते? ये जवाब देंगे, हाँ दुरुस्त है, लेकिन अजाब का हुक्म काफिरों पर साबित हो गया। कहा जाएगा आप जहन्नुम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, जहाँ हमेशा रहोगे, पर सरकशों का ठिकाना बहुत ही बुरा है।
اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گھروں کے گھروں جنت کی طرف روانہ کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور دروازہ کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، تم میں سے اس کے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں مقام حاصل کر لیں۔ بس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ کس کے والوں کے لیے؟ عمل کرنے والوں کے لیے، صرف علم لینے والوں کے لیے نہیں کہ بس کلاسز لیے چلے جاؤ، ترجمے پڑھے چلے جاؤ اور کوئی عمل نہ ہو۔ کن کے لیے یہ سارا جو بھی ہمیں بتایا؟ کس کے لیے؟ عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سورۃ المومن، اس کے دو نام ہیں، سورۃ المومن اور سورۃ الغافر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ تقریباً بہت ساری جو صورتیں شروع ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ زیادہ تر یہی آتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اتاری گئی ہے۔ جیسے شروع میں ہم نے کسی ٹاپک کی ہیڈنگ ڈال دی کہ اب جتنے بھی احکام آئیں گے یہ اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے، یہ کوئی انسان کی کتاب نہیں ہے کہ جس سے ہم لوگ جو ہے منہ موڑ کے چلے جائیں۔ پہلے ہی یاد دہانی دلا جاتی ہے مطلب سورہ کے شروع میں کہ یہ کتاب کس کی طرف سے اتاری گئی ہے؟ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ بول رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے، ہمیں ماننا ضروری ہو گیا، ہم اس کو ماننا ہے، ہمیں یقین کرنا ہے، یہ صرف ہم کوئی سٹوریز نہیں پڑھ رہے۔ گناہ کا بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب اللہ کا تعارف آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ایک آیت ہے نا، آیت نمبر 3 سورۃ الغافر کی، سورۃ المومن کی، اس میں پورا ایک اللہ کا تعارف آ جاتا ہے۔ اگر کوئی بولے نا کہ اللہ کا تعارف کرواؤ تو اللہ کون ہے؟ گناہ کا بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب والا، انعام اور قدرت والا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ کتنی خوبصورت اللہ کا تعارف ہے نا کہ پہلے گناہ کا بخشنے والا ہے اور توبہ کا قبول فرمانے والا ہے، پھر سخت عذاب بھی دینے والا ہے اور انعام اور قدرت والا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، بس ان لوگوں کو شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ قوم نوح نے، ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے کچھ بحثیاں کی تاکہ ان سے حق کو بگاڑ دیں، بس میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی۔ اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیرے رکھا ہے، بس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ فرشتے لوگوں کے حق میں جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں، ان کے جو ہے نا ان کے لیے جو ہے سفارش کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ کن کن لوگوں کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ نماز کے بعد جو ہے نا جائے نماز میں تھوڑی دیر بیٹھنے اور سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا اور ذکر و اذکار پڑھنے والوں کے لیے جو ہے فرشتے دعا کرتے ہیں اور فرشتے جو ہے ان کی بخشش مانگتے ہیں اللہ سے۔ اور ہمیں کتنی جلدی ہوتی ہے نا نماز کے بعد، بس اللہ معاف کرے، بس جلدی سے جیسے ہم نے کوئی تیر مار لیا، بس جلدی سے جائے نماز کو لپیٹو اور چادر پھینکو اور جاؤ بھاگو۔ نماز کے بعد تھوڑی دیر جائے نماز میں بیٹھے تاکہ آپ لوگ کے حق میں دعا کی جائے۔ اور ہو سکتا ہے بعض اوقات کوئی مصروفیت ہو، کچھ ہو، لیکن پانچوں نماز کے وقت تو مصروفیت نہیں ہوتی ہے نا، کبھی کبھی بیٹھیں، ٹرائی کریں۔ دوسرا کس کے بارے میں جو ہے وہ فرشتے دعا کرتے ہیں؟ باوضو ہو کر سونے والوں کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ جب انسان کی کبھی آنکھ بھی کھلتی ہے، وہ کروٹ بھی بدلتا ہے اور وہ باوضو ہوتا ہے، تو فرشتے اللہ کے آگے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرا بندہ باوضو ہو کر سویا ہے، اسے بخش دے، ٹھیک ہے۔ پھر بیمار کی عیادت کرنے والوں کے لیے، اگر آپ صبح میں عیادت کریں تو وہ شام تک دعا کرتے ہیں، شام میں کریں تو رات تک فرشتے دعا کرتے ہیں۔ پھر ایک بڑی مزے کی چیز ہے جو مجھے بڑی اچھی لگی کہ غیر موجودگی میں، مطلب کسی تھرڈ پرسن کے لیے، کسی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا،
مطلب کسی کے لیے دعا کر لینا. تو فرشتے کیا کہتے ہیں کہ اللہ یہ جس کے لیے مانگ رہے ہیں نا اس کو وہی اس کے لیے بھی عطا کر دیں بلکہ اس سے بڑھ کے اس کو دے دیں. ہم کتنے کنجوس ہیں نا کسی اور کے لیے کچھ مانگنے کے لیے کہ نہیں بھائی اس کو مل جائے گا مجھے تو جلن ہوگی, بس جیلسی میں ہی بیٹھ جائیں گے فضول میں کہ نہیں. دیکھیے اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں, اگر ہم کسی اور کے لیے کوئی نعمت مانگ رہے کچھ کر لیں تو پلیز اس کے لیے مانگے. اور سحر کے وقت اٹھنے والوں کے لیے بھی جو ہے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جب اللہ کے فرشتے جو ہے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں. عیادت کے لیے جائیں اگر کسی کو آس پاس آپ لوگ جانتے ہیں, یا ایک فون ہی کر لیں. کوشش کریں باوضو ہو کر سوئیں, نماز کے بعد تھوڑی دیر جائیں نماز میں بیٹھیں, ٹھیک ہے نا, اور لوگوں کے لیے دعا کرنا سیکھیں. آیت نمبر 8 سورۃ المومن. اے ہمارے رب تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے اس سے وعدہ کیا, ان کے باپ دادوں اور بیویوں اولادوں میں سے ان سب کے جو نیک عمل کرتے ہیں, یقیناً تو غالب و بابا حکمت والا ہے. انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ. حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دیا, اور بڑی بڑی کامیابی تو یہی ہے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں یہ آواز دی جائے گی کہ یقیناً اللہ کا تم پر غصہ ہونا اس سے بہت زیادہ ہے جو تم غصہ ہوتے تھے اپنے جی سے جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھر کفر کرنے لگتے تھے. کہتے ہیں کہ اللہ کا غصہ بہت زیادہ ہوگا جب ابھی لوگوں کو غصہ آتا ہے, جب ان کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے کہ کیا میں جاہل ہوں, کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا, مجھے کیوں بلا رہی ہے وہ اس کلاس میں, مجھے سب آتا ہے. تو اللہ کا غصہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگا. وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں دوبارہ مارا اور دو بار مارا اور 2 بار ہی جلایا, اور اب ہم اپنے گناہوں کی اقراری ہیں, تو کیا اب کوئی راہ نکلنے کی بھی ہے؟ جب وہ دیکھ لیں گے پھر وہ کہیں گے کہ اللہ پاک ہمیں واپس بھیج دے, کوئی اور طریقہ ہے, کوئی مطلب جو ہے وہ ہو سکتا ہے, کوئی اور جگاڑ نکل سکتی ہے. اللہ پاک کہیں گے یہ عذاب تمہیں اس لیے ہے کہ جب سے اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو تم انکار کر جاتے تھے, اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے. بس اب فیصلہ اللہ بلند و بزر ہی کا ہے. وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے. نصیحتوں سے وہی حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تم اللہ کو پکارتے رہو اس کے لیے دین کو خالص کر کے, وہ کافر برا مانے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ, تم اللہ کو پکارتے رہو اس کے دین کو خالص کر کے کافر برا مانے. اب کیا ہے کہ ہم لوگوں سے بہت ڈر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم مال جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ میں کہاں نماز پڑھوں گی. ہم کہیں اور جاتے ہیں جہاں پہ کیا دنیا, ڈر کس کا ہوتا ہے, دنیا کا, کہ دنیا یہ مجھے دیکھے گا تو کیا سوچے گا کہ میں یہاں پہ بیچوں بیچ کیوں نماز پڑھی ہوں. نہیں, ہمیں لوگوں کا نہیں خوف کرنا, ہمیں اللہ کو پکارنا ہے. ہمیں نہیں ڈرنا. وہ ڈرتے ہیں اپنے کوئی بھی کام کرنے سے کہ یہ لوگ کیا سوچیں گے, یہ مسلمان نہیں سوچتے نا, تو ہم کیوں ہر وقت لوگوں سے ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں, نہیں یہ میرے بارے میں کیا سوچے گا, میں یہاں پہ نماز پڑھی ہوں, یہ میرے بارے میں کیا وہ کرے گا. ایسا نہیں کرنا, ہمیں لوگوں سے نہیں ڈرنا. بلند درجے والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے ہے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے. جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے ان کا کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی. آج کس کی بادشاہی ہے, فقط اللہ واحد القہار کی. آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا. آج کسی قسم کا ظلم نہیں, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجیے جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے. ظالموں کا نہ کوئی ولی اور دوست ہوگا نہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے گی. قیامت کا منظر بیان کر رہے ہیں کہ دل حلق تک پہنچے ہوئے ہوں گے, دھڑک دھڑک کے اتنی زیادہ لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے اور سب خاموش ہوں گے, ڈر سے کسی کی کوئی آواز نہیں نکل رہی ہوگی. آیت نمبر 19 یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری آنکھوں کی خیانت اور سینوں کی پوشیدہ باتوں تک بھی جانتا ہے. آنکھوں کی خیانت کہاں ہوتی ہے کہ ہم ایک محفل میں بیٹھے ہوں اور ہم کوئی حرام چیز کو دیکھ رہے ہوں اور جیسے لوگ ہم کو دیکھیں ہم فوراً نظریں جھکا لیں, ٹھیک ہے, یہ آنکھوں کی خیانت ہوگی. اور جو ہے سینوں کے پوشیدہ بھی یہ باتیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو جج کریں خود کو سب کہ کوئی ایسی چیزیں تو نہیں جو میری آنکھوں کو بہاتی ہیں وہ اللہ کو ناپسند ہے, کیونکہ اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو پہچانتا ہے. اس میں بہت سارے مرد وہ بھی آ جاتے ہیں جو عورتوں کو گھورتے ہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. بہت ساری لڑکیاں ایسی بھی آ جاتی ہیں جو غیر محرم کو گھورتی ہیں, یا پوشیدہ دوستیاں رکھنا, اور فون دیکھ لیں, فون میں کتنی چیزیں انسٹاگرام اس میں عجیب عجیب سی آ جاتی ہیں. تو کوشش کریں ان چیزوں سے دور رہیں, اور چھپی دوستیاں یہ سب اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے, ہمارے بچوں کو ہدایت دے.
اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، اور اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. بے شک اللہ تعالیٰ خوب سنتا خوب دیکھتا ہے. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا نتیجہ کیا اور کیسا ہوا؟ وہ باعتبار قوت و طاقت کے اعتبار سے زمین میں اپنے یادگاروں کے ان سے بہت زیادہ تھے، بس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور کوئی نہ ہوا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیتا. یہ اس کی وجہ ہے کہ اس کے پاس ان کے پیغمبر معجزے لے کر آتے تھے تو وہ انکار کر دیتے تھے، بس اللہ انہیں پکڑ لیتا تھا. یقیناً وہ طاقتور اور سخت عذاب والا ہے. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا. فرعون، حامان اور قارون کی طرف انہوں نے کہا یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو جادوگر ہے، اس کی بات نہ سننا. بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے دین حق کو لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو. اور کافروں کو جو ہیلے سازی ہیں وہ غلطی نہیں ہے. کیا کرتے تھے وہ؟ لڑکوں کو مار دیتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ جو ہے وہ دین کا کام اور کوئی بھی چیز آگے نہ بڑھ سکے. اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالوں. اتنا حد تک بڑھ گیا کہ اس کو پسند ہی نہ آیا کہ میری اس میں کون آ گیا، میں سب سے بڑا، میں یہاں پہ سب کو اپنے انڈر رکھا ہوا، یہ کون آ گیا ہے کل کا بچہ اور مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ کو مانو اور یہ کرو، میں تو اس کو مار ڈالوں گا، مجھے تو یہ چاہیے ہی نہیں ہے. اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے. مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین ہی نہ بدل دے یا ملک یا کوئی بہت بڑا فساد برپا نہ کر دے. ڈر کیا تھا؟ کیونکہ سمجھ آ گیا تھا کہ وہ حق بول رہا ہے. جب انسان کو سمجھ آ جاتی ہے نا کہ یہ تو وہی بول رہے ہیں، لوگ اس کی طرف پلٹ ہی نہ جائیں، یہ تو کہیں جیت نہ جائے، اس کو مار ہی ڈالو، اس کو موقع ہی نہ ملے کہ یہ کوئی اپنا دین کا کام آگے پہنچا سکے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے باپ رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا. آپ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً ہی جو ہے دعا مانگ لی کہ میں ہر تکبر کرنے والے شخص پہ اور اس پہ جو روز حساب کو پر ایمان نہیں رکھتا اس سے پناہ مانگتا ہوں. اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنی ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے ایک شخص تھا، اس نے وہ سمجھ گیا تھا، وہ ایمان لایا ہوا تھا. وہ سامنے آتا ہے کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اس پر ہے اور اگر وہ سچا ہو تو سچ اس پر ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو مارنے سے کیا ہوگا، وہ جھوٹا ہے تو نا وہ خود ہی غرق ہو جائے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو اس پر ہے، تو مارنے کی کیا ضرورت ہے تم کو؟ تو جس حساب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو تم پر آ پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہوں. اے میری قوم کے لوگوں، اسی شخص کی اسپیچ ابھی چل رہی ہے، آج تو بادشاہت تمہاری ہے کہ اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون بولا میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کا راہ میں بتلا رہا ہوں. اس مومن نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی روز بد عذاب نہ آ جائے جو اور امتوں پہ آیا. وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو مارو نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ سچ ہو جائے اور ہم سب پر عذاب آ جائے جیسے امت نوح اور عاد ثمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا. اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا، اور مجھے تم پر ہانک پکار کے دن سے بھی ڈر ہے، یعنی کہ قیامت کے دن سے، جس دن تم پیٹ پھیر کر لوٹو گے. تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا ہادی و مددگار کوئی نہیں. اگر اللہ ارادہ کرے نا کسی کو گمراہ کرنے کے لیے تو اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کے اس وبال سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک مجھے گمراہی سے بچانا اور مجھے ہمیشہ ہدایت پہ رکھنا. اور اس سے پہلے تمہارے پاس حضرت یوسف دلیلیں لے کر آئے، پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں. اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا، شک و شبہ کرنے والا ہو، جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں. اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بہت بڑی ناراضگی کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. آیت نمبر 36. فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلا خانہ بنا، شاید کہ میں آسمان کے جو دروازے ہیں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے. اس نے کہا کہ میرے لیے بڑے بڑے بالا خانے بنا دو تاکہ میں چڑھ کے دیکھوں گی کس معبود کی بات کر رہا ہے، یہ کس کی بات کر رہا ہے، میں جا کے ذرا اوپر جا کے دیکھوں تو صحیح. اب اس وقت راکٹس تو ہوتے نہیں تھے کہ وہ کہتا کہ ایک راکٹ لا دو میں اوپر جا کے دیکھوں، تو اس نے جو ہے وہ بالا خانے بنوائے، اور بے شک میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے. اسی طرح فرعون کی بدکاریاں اسے بھری دکھائیں
गई और राह से रोक दिया गया और फिरौन की हर हेला साजी तबाही में ही रही। और इस मोमिन शख्स ने कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, तुम सब मेरी पैरवी करो, मैं नेक राह की तरफ तुम्हारी रहबरी करूंगा। ए मेरी कौम, ये हयात दुनिया मताए फानी है। ए मेरी कौम, ये दुनिया मताए फानी है, ये फानी हो जानी है, ये दुनिया टेम्पररी है। यकीन मानो कि करार और हमेशगी का घर तो आखिरत का है। और हम आजकल सिर्फ दुनिया के घर सजाने में मसरूफ हैं। हमें सिर्फ दुनिया के घर की फिक्र है। हमने कभी भी अपने कब्र की फिक्र नहीं की। कभी किसी को एक बंद कमरे में अंधेरे में बंद करके देखें कैसा कैसा फील होता है। हम कभी भी उसकी फिक्र नहीं करते कब्र की, हम कभी भी आखिरत की फिक्र नहीं करते। हम सिर्फ दुनिया में लगे हुए हैं, सिर्फ दुनिया में। और मकसद क्या है, कभी सोचा है मकसद क्या है? दुनिया के घर को सिर्फ सजाते रहना, लोगों की खुशी। कभी गौर करें इसके पीछे मकसद क्या है? कोई भी चीज हम लेते हैं कि खुद को तो पसंद आ रही है, लेकिन दूसरा मकसद क्या है? लोग खुश होंगे। कोई आएगा मेरे घर पे, बड़ी से बड़ी हम लोग जो है क्रॉकरीज लेते रहते हैं, मैं दावत करूंगी तो मैं इसमें चावल निकालूंगी, मैं इसमें वो करूंगी, मैं इसमें सर्व करूंगी। क्या है? बनानी है, करें, लेकिन एक हद तक रह के करें। एटलीस्ट अपने आखिरत के घर को तो याद रखें उसके साथ साथ। बस लोगों की खुशी है, मैं दावत करूंगी तो ये होगा, मैं इसमें निकाल लूंगी, ये वाले कप्स यूज करूंगी, वो करूंगी। उसके पीछे किसकी खुशी है? सिर्फ लोगों की खुशी है। दावत करना मना नहीं, बल्कि लोगों को खिलाना तो अल्लाह ने कहा है, लोगों को खिलाओ, दावतें करो, सब कुछ करो, लेकिन एतदाल में रह के और साथ साथ अपने आखिरत के घर को भी याद रखो। जिसने गुनाह किया उससे तो बराबर बराबर का बदला ही है, और जिसने नेकी की, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, वो ईमान वाला हो, तो ये लोग जन्नत में जाएंगे, वहां बेशुमार रोजी पाएंगे। ऐ मेरे कौम, ये क्या बात है कि मैं तुम्हें निजात की तरफ बुला रहा हूँ, तुम मुझे दोज़ख की तरफ बुला रहे हो? तुम मुझे ये दावत दे रहे हो कि मैं अल्लाह के साथ कुफ्र करूं और इसके साथ शिर्क करूं, जिसका कोई इल्म मुझे नहीं है, और मैं तुम्हें गालिब बख्शने वाले माबूद की तरफ दावत देता रहूं। ये यकीनी अमर है कि तुम मुझसे जिस तरफ बुला रहे हो वो तो ना तो दुनिया में पुकारे जाने के काबिल है, ना आखिरत में। और ये भी यकीनी बात है कि हम सबका लौटना अल्लाह ही की तरफ है, और हद से गुजर जाने वाले ही यकीनन अहले दोज़ख हैं। आयत नंबर 44। बस आगे चल के तुम मेरी बात को याद करोगे। क्या कह रहे हैं कि तुम आगे जाके तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी, अभी तो समझ नहीं आएंगी। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं ना अपने बच्चों को, मेरी मम्मी तो बहुत कहती थी, तुझे बाद में समझ आएगा जब तू माँ बनेगी, अभी तुझे समझ नहीं आएगा कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी वही वाली बात है कि बस आगे चल के तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। मैं अपना मामला अल्लाह की तरफ सुपर्द करता हूँ। वफ़व्विदु अम्री इल्लल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। यकीनन अल्लाह ताला बंदों का निगरान है। इस आयत को मार्क कर लें यहाँ से, वफ़व्विदु अम्री इल्लल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। यही जब फंस जाए ना तो ये पढ़ लिया करेंगे, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपर्द करता हूँ, बेशक अल्लाह ताला बंदों का निगरान है। तो अल्लाह जरूर मदद करता है। बस इसे अल्लाह ताला ने तमाम बदियों से महफूज रख लिया जो उन्होंने सोच रखी थी, और फिरौन वालों पे बड़ी बुरी तरह का अजाब उलट पड़ा। आग है जिसके सामने ये हर सुबह शाम लाए जाते हैं, और जिस दिन कयामत कायम होगी फरमान होगा कि फिरौन को सख्त तरीन अजाब में डालो। ये आज मतलब रोज ये जो हमारी जिंदगी चली है ना, इसमें रोज ये आग की तरफ लाए जाते हैं और उनको दिखाया जाता है कि ये तुम्हारी जो है, ये तुम्हारा ठिकाना है। इसी तरह से कहा जाता है कि जो लोग मर चुके हैं, हमारे पेरेंट्स या जो भी लोग मर चुके हैं, उन्हें रोज उनका ठिकाना दिखाया जाता है, दोज़ख या जन्नत, कि ये देखो ये तुम्हारा ठिकाना है, और जब कयामत में तुम उठाए जाओगे तो तुम यहाँ लाए जाओगे। रोज उनको दिखाया जाता है। इसीलिए कब्र के अजाब से भी पनाह मांगनी चाहिए और कब्र की दुआएं भी मांगनी चाहिए। जबकि दोज़ख में एक दूसरे से झगड़ेंगे तो कमजोर लोग तकब्बुर वालों से, जिनके ये ताबे थे, कहेंगे हम तो तुम्हारे पैरों थे, क्या अब तुम हम इससे आग का कोई हिस्सा हटा सकते हो? क्या होगा कि यहाँ दुनिया में लोग जब लोगों की वो करेंगे ना, वो उसको कहेंगे हम तो तुम्हें पैरवी करे थे, अब क्या तुम इस आग में से बचा सकते हो हमको? वो बड़े लोग जवाब देंगे हम तो सभी इस आग में हैं, अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान फैसला कर चुका है। वो तो इतने बेबस होंगे, वो कहेंगे हम तो खुद इस आग में हैं, हम अपने ऊपर से नहीं हटा सकते, हम तुम्हारे ऊपर से क्या हटाएंगे? और तमाम जहन्नमी मिलकर जहन्नम के दारोगारों से कहेंगे कि तुम अपने परवरदिगार से दुआ करो कि वो किसी दिन तो हमें हमारी अज़ाब से कमी करते हैं। अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिनहुम। कहा जाता है कि जहन्नमी होंगे ना, उनकी सांस में से भी मतलब इतनी वो गर्म होगी कि 1 लाख लोग जल सकते हैं। तो सोचे वो आग कैसी होगी, और हमें उसमें नहीं जाना, हमें अल्लाह से मांगना है, अल्लाह पाक हमें नहीं जाना दोज़ख में, हमें जन्नत में जाना है। वो जवाब देंगे कि क्या तुम्हारे पास हमारे रसूल मौजूद नहीं आए थे? वो कहेंगे क्यों नहीं? वो कहेंगे फिर तुम ही दुआ करो,
ہم کہیں گے اب تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے دنیا میں جب تم نے کچھ کیا ہی نہیں، اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہے. لیکن ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے، اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کے عذر معذرت کچھ نفع نہ دے گی، ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہی ہوگا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ عطا فرمایا اور بنو اسرائیل کو اس کی کتاب کا وارث بنایا کہ وہ ہدایت و نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے. بس اے نبی تو صبر کر، اللہ کا وعدہ بلا شبہ سچا ہی ہے. تو اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہے اور صبح شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کیا کر. یہاں پہ آ گیا کہ صبح شام اللہ کی تسبیح. یہاں سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صبح شام اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرنی، یعنی کہ صبح شام کے اذکار کو نہیں بھولنا ہے. جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کی آیت الہی میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بجز نری اور برائی کی اور کچھ نہیں، وہ اس تک پہنچنے والے ہی نہیں. سو تو اللہ کی پناہ مانگتا رہے، بے شک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے. آسمان اور زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ بے علم ہیں. کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی پیدائش جو ہے، لوگ تو اتنے سارے ہیں نا، آسمان اور زمین کی پیدائش تو اتنی بڑی ہے لوگوں کے مقابلے میں، پھر بھی ہم نہیں مانتے کہ کوئی ایک حقیقی ذات ہے جس نے یہ آسمان، کیوں آسمان ہم پہ گرتا نہیں ہے؟ مطلب انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس میں تو کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ رہ ہی جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ نے بنایا ہے. دیکھیں یہ ایک جگہ کھڑا ہوا ہے، کسی دوسرے ملک چلے جائیں وہاں پہ بھی آسمان، یہاں پہ بھی آسمان، یہ کبھی گرتا نہیں ہے. زمین اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے، ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوتی ہے. تو یہ اللہ نے بنائی ہے نا، پھر بھی ہم اس کے کتنے ناشکرے ہیں. اندھا اور بینا برابر نہیں، نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بدکاروں کے برابر ہے. تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. اندھا اور بہرا جو ہے، اندھا اور دیکھنے والا جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. ہمیں نظر آ رہا ہے پھر بھی ہمیں اسی طرح سے نیک اور بد لوگ برابر نہیں ہو سکتے. قیامت پر یقین اور باشبہ آنے والی ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے. اچھا، اچھے کام انسان کب کر سکتا ہے؟ اللہ کو کب یقین رکھ سکتا ہے، کب مان سکتا ہے؟ جب اس کو قیامت پہ یقین ہو، جب اس کو پتا ہو نا کہ آخرت آنے والی ہے. ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ ہم آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اور ہم دنیا میں اتنے مغن ہو چکے ہیں کہ ہم اس حقیقت کو بھولے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی اور ہمارا حساب ہوگا. جب اس بات کو ہم روز اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا شروع کر دیں نا، بھائی قیامت آئے گی، اللہ کا حساب ہوگا، تو ہمارے اعمال بدل سکتے ہیں. اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. کتنی پیاری بات. اللہ کہتے ہیں مجھ سے دعا کرو، میں دعا قبول کرتا ہوں، لوگوں سے نہیں مانگو، مجھ سے مانگو. اس کے بارے میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر ہم لوگوں سے کچھ مانگتے ہیں نا، جیسے میں نے بہت دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ کسی کا ہمیں پتا ہو کہ یہ بہت چیزیں مانگتی ہے، تو اس کا فون بھی آ رہا ہو تو بعض اوقات اس کا فون نہیں اٹھاتے. ہم کہتے ہیں یہ یقیناً اس نے کچھ مانگنے کے لیے فون کیا آج، تو میں تو اس کا فون نہیں اٹھاتی، یہ ہر وقت مانگتی ہی رہتی ہے، مجھے اس کا فون نہیں اٹھانا، سوری. لیکن اللہ کتنا پیارا ہے نا. اللہ سے مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، وہ تنگ ہی نہیں آتا، بلکہ وہ جگہ جگہ کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. تہجد میں کھڑے ہو، میں پہلے آسمان میں آتا ہوں، میں قبول کروں گا. وہ کبھی ایسا نہیں ہوگا وہ کہے گا کہ بھائی میں اس بندے کا فون نہیں اٹھا رہا، یہ آج آیا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، مجھے ابھی کال آئے گی، نہیں میں تو اپنا کام کرتا ہوں، میں فون کو سائلنٹ پہ کر دیتا ہوں، میں تو اس کی دعا نہیں قبول کر رہا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. انسان تنگ آ جاتا ہے، اللہ نہیں آتا. پھر بھی ہم لوگوں کے پیچھے ہی خوار ہیں، ہم اللہ سے نہیں مانگتے. ہمیں ہوتا ہے بس یہی دے سکتا ہے اور یہی دے گا. نہیں، اللہ سے مانگو، پھر انسان کے آگے سوال کرو. لیکن مانگو کہ جو لوگ میری عبادت پہ خود سری کرتے ہیں وہ ابھی بھی ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رات بنا دی کہ تم اس میں آرام حاصل کرو، اور دن کو دیکھنے والا بنا دیا. اللہ نے رات آرام حاصل کرنے کے لیے اور دن کو دیکھنے والا بنا دیا. آج ہماری قوم کا کیا حال ہے، وہ راتوں کو جاگتی ہے اور دن بھر سوئی پڑی ہے. آج ہماری یوتھ کا کیا حال ہے. پاکستان چلے جائیں، وہاں پہ لوگوں کا کیا حال ہے، وہ راتوں کو سارے کام ان کو راتوں میں کرنے، کھانا کھانے کے بعد، اور دن میں 2 3 4 بجے تک سوئے پڑے ہیں. اللہ پاک نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو دیکھنے والا بنایا. دن میں برکت ہوتی ہے، رات میں برکت نہیں ہوتی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل و کرم والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے. یہ بھی ناشکری ہے.
ایک طرح سے کہ آپ اللہ کی مطلب پوری پوری رات جا کے اور دنوں میں نہ ظہور کی فکر نہ اس کی فکر، بس سر کی فکر، بس سوئے پڑے رہو اور نحوست پیدا کرتے رہو. اس لیے کوشش کریں کہ دن میں اپنے کام نپٹا لیا کریں، راتوں کو آرام حاصل کریں. راتوں میں روڈوں میں خوار انٹل انڈرس کی کوئی بہت ضروری کام ہو، کبھی کچھ دعوتیں بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو بالکل ہی پابند کر دیں. مطلب ہر چیز اعتدال میں ہوتی ہے، کسی کوئی بھی چیز ایکسٹریم میں نہیں سوچنی چاہیے، ہمیشہ میانہ روی بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. یہی اللہ ہے تم سب کا رب اور ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کہاں تم پھیرے جاتے ہو. اس طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے رہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنا دیا اور تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی. پھر آ گئی یہ بات کہ اللہ نے ہماری صورتیں بنائی ہیں اور بہت پیاری اور بہت اچھی بنائی ہے، لیکن ہم انسان بہت ناشکرا ہے، بہت ناشکرا ہے، ہم بہت ناشکری کرتے ہیں. اور تمہیں عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائی، بے شک روز ہم عمدہ عمدہ کھاتے ہیں. یہی اللہ پروردگار ہے، بس بہت ہی برکتوں والا ہے. اللہ ہے سارے جہاں کا پرورش کرنے والا ہے، وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم خالص اس کی عبادت کرتے رہو اسے اور اسے ہی پکارو. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کی عبادت کرتے رہو اور اسی کو پکارو. دنیا کے لوگوں کو نہیں پکارو کہ ہمارا یہ کام کرتے، اس کو پکارو، وہ تھکتا نہیں ہے تمہاری پکار سے. اور تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمہیں تمام جہانوں کا رب ہے. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اس بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہیں. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کا رب کا تابع فرما بردار ہو جاؤں، اور وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے کہ تم اپنی پوری قوت کو پہنچ جاؤ، پھر تم بوڑھے ہو جاؤ، تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں. وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ اور تاکہ تم سوچ سمجھ لو. وہی ہے جو جلاتا ہے اور مار ڈالتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا کرنے کا مقرر کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. کن فیکن. کیا تو نے انہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، وہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں؟ جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، انہیں ابھی بھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گا، جبکہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی، گھسیٹے جائیں گے، استغفر اللہ، کھولتے ہوئے پانی میں، پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہے جو اللہ کے سوا تھے؟ وہ کہیں گے وہ تو ہم سے بہک گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پکارتے ہی نہ تھے. اللہ تعالیٰ کافروں کو اس طرح گمراہ کر دیتا ہے. یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے نہ سماتے تھے اور بے جا اتراتے پھرتے تھے. اب آؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے، اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. کیا ہی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی. پھر تکبر کرنے والوں کی بات آئی ہے. بس آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ قطعاً سچا ہے. انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھائیں یا اس سے پہلے آپ کو وفات دے دیں. ان کا لوٹایا جانا تو ہماری ہی طرف ہے. لیکن ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے. اور کسی رسول کا یہ مقدور نہ تھا کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لے آتا، یعنی کہ جو بھی رسولوں نے معجزے دکھائے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتے تھے، وہ خود نہیں کرتے تھے. پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس جگہ اہل باطل خسارے میں رہ جائیں گے. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے جن میں سے بعض کو تم سواری کرتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے جانور ہمارے پاس، کسی میں ہم سواری کرتے ہیں، اونٹ دیکھ لیں، گھوڑا دیکھ لیں، اور بعض کو ہم کھاتے ہیں. اور پھر بھی تمہارے لیے ان میں سے بہت نفع ہے تاکہ تم اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پر سواری کر کے تم حاصل کر لو اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو. اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے، بس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا منکر بنتے رہتے ہو. کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کے اپنے سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے، قوت میں سخت، اور زمین میں بہت ساری یادگاریں چھوڑ دیے؟ ان کے کیے کاموں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا. بس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگے، بالآخر جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی. ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ واحد پر ہم ایمان لائے، اور جن کو ہم ان کا شریک بنا رہے تھے ہم نے اس پر انکار کیا، لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں نفع نہ دیا. اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو ان کے بندوں کو برابر چلا آ رہا ہے، اس کی جگہ کافر خراب و خستہ ہو گئے. سورۃ الحامیم، حامیم السجدہ، اسے فصلت بھی کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. پھر آ گئی ہیڈنگ
کہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے یہ کتاب، حامیم اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان اور بہت نہایت رحم کرنے والوں میں سے. ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفسیر کی گئی ہے اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. قرآن کو عربی زبان میں اتارا گیا کیونکہ عربی زبان جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے کانوں میں ہمیں سکون بھی دیتی ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ ہم سب سمجھ جاتے ہیں اس کو، کتنی جگہوں میں کہیں پہ انگلش ٹرانسلیشن ہے، کہیں اردو ٹرانسلیشن ہے، لیکن جتنا اس کا تلاوت کرنے میں مزہ آتا ہے. اور یہ عربی زبان میں اس لیے بھی تھے کہ اس وقت کے مخاطب لوگ عربی تھے. لیکن ہمیں کتنی امیزنگ بات ہے نا کہ ہم پورا قرآن عربی میں پڑھ جاتے ہیں اور ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی اور زبان پڑھ رہے ہیں، لیکن دیکھیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والا ہے، پھر بھی ان کی اکثر نے منہ پھیر لیا، وہ سنتے ہی نہیں. اور انہوں نے کہا کہ جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہے اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے. اچھا تو اب اپنا کام کیے جا، ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم سے ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پر وہی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، اللہ ہی ہے جو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو. اور ان مشرکوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا اور آخرت کا بھی منکر ہی رہتے ہیں. کون لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے؟ جن کو آخرت پہ یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ ہمیں دینی ہے. ہمیں ہمارا مال بہت محبوب ہوتا ہے نا، اس لیے اللہ نے اس کی زکوٰۃ رکھی ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ تو مطلب لائک دنیاوی چیز ہے. ہمیں اس کو اتنا محبوب نہیں رکھا اس کو تو اس لیے تاکہ لوگ جب بس جمع نہ کرتے چلے جائیں، تو کہیں نہ کہیں اس میں ہو کہ جتنا میں جمع کر رہا ہوں مجھے اتنی ہی زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور زکوٰۃ سے وہی لوگ نہیں دیتے جو آخرت کے منکر ہوتے ہیں. تو ہمیں ہمارا موازنہ کرنا ہے کہ کیا ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم آخرت پہ یقین رکھتے ہوں گے تو ہم اتنی زکوٰۃ ادا کریں گے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. آپ کہہ دیجیے کہ کیا تم اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی، سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے. اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیا اور اس میں برکت رکھ دی اور اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اس میں کر دی، صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے. تو انہوں نے عرض کیا ہم باخوشی حاضر ہیں. بس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب احکام کی وہی بھیج دی. اور ہم نے آسمان و دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی. یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے. اب بھی یہ روگردہ ہوں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک عذاب آسمانی سے ڈراتا ہوں جو مسئلے عادیوں اور سمودیوں کے کڑک کے ہوں گی. ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئیں گے تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا. وہ کیا کہتے تھے؟ اب ان کے پاس کوئی اور تو ریزن ہوتا نہیں تھا. وہ کہتے تھے اللہ ہی اگر اللہ نے بھیجا تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا نا. یہ کیوں جو ہے نارمل ایک انسان کو اٹھا کے بھیجتے ہیں؟ ہم کیسے یقین کر لیں کہ جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے؟ ہم بھی اسی اس میں ہوتے ہیں. کوئی انسان اٹھ کے آپ کو کسی چیز پہ ٹوکتا ہے نا کہ دیکھو تم اس کو چھپا لو یا اس کو ڈھک لو یا ایسے بال نہیں بناؤ. یہ کون ہوتی ہے مجھے بولنے والی؟ اللہ کوئی اور بولتا تو میں ہوتی خود تو دیکھو کیسی ہے. نہیں سن لینا چاہیے، اگر کوئی اچھی بات بتاتا ہے نا اس کی بات سن لینی چاہیے. ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہیں. اب بعد میں تو بلا وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت سے زیادہ زور آور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہتے ہیں. بالآخر ہم نے ان پر ایک تیز و تن آندھی منحوس دنوں میں بھیجی کہ انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کا عذاب مزاج چکھا دیں، اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. رہے سمود سے، وہ ہم نے ان کی بھی رہبری کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی، جس بنا پر انہیں سراپا ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کے کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا. اور ہاں ایماندار اور پارساؤں کو ہم نے بال بال بچا لیا. اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی. ہماری سکن، ہماری کھان، ہمارے ہاتھ، ہر چیز ہمارے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گے. تو کبھی سوچیں کہ ایک دم سے آپ کی سکن جو ہمارے ہاتھوں میں ہمارے چہروں پہ وہ اٹھ کے بولنا شروع کر دیں، کتنی حیرانگی ہوگی نا. تو اس کی قدر کریں، ٹھیک ہے نا.
یہ اپنی خالوں سے کہیں گے کہ ہم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی، وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اس نے اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی. انسان اچانک سے پوچھے گا تم کیسے بول رہے ہو، تم کیسے بول سکتے ہو، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کسی کی آنکھ بولے، کسی کا کان بولے، کسی کی اسکن بولے. تو کہتے ہیں ہمیں اللہ نے دی ہے قوت، اس لیے ہم بول رہے ہیں، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، اس نے تمہارے اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی طرح تم سب لوٹائے جاؤ گے. اور تم اپنی بدعمالیوں اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھادیں گواہی دیں گی. ہاں تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس میں بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے. تمہاری اس بدگمانی نے جو تم اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا اور بالآخر تم ضیاءکاروں میں سے ہو گئے. اب اگر یہ صبر کرے تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور اگر یہ عذر و معافی کرے تو بھی معذور معاف نہیں کیے جائیں گے. ہم نے ان کے کچھ ہم نشیں مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے، اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں انسانوں کو گزر چکی. یقیناً وہ ضیاءکار ثابت ہوئے. اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو سنو ہی مت، اس کے پڑھے جانے کے وقت اور بےہودہ گوئی کرو. کیا عجب کہ تم غالب آ جاؤ. کیا کرتے تھے وہ آپس میں پلان کرتے تھے کہ جب قرآن کی تعلیم دی چلو سنو ہی نہیں، بیچ میں کوئی جوک کر دو یا ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دو یا اپنی باتیں کرنا شروع کر دو یا کچھ الٹا سیدھا کرنا شروع کر دو کہ تم کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غالب آ جائیں. اسی طرح سے ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ جب ہم گھر پہ قرآن چلاتے کرتے ہیں چلائیں قرآن، لیکن اگر اس وقت آپ بہت زیادہ آپ کو فون پہ بات کرنی ہے یا آپ بہت زیادہ آپس میں بات کر رہے ہو، اس وقت کوشش کریں کہ اس کو پاز کر دیں، کیونکہ وہ قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے. قرآن جب چلا جائے اور کچھ ہو تو اس کو سنا جائے، ٹھیک ہے نا. تو کوشش کریں اس وقت چلائیں کہ جب گھر پہ کوئی نہ ہو یا چل رہا ہو تو کسی کا فون اس وقت نہ اٹھائیں، یا اٹھانا ہو تو پہلے قرآن کو پاز کر دیں. ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے نا قرآن کی بے ادبی کر رہے ہوں، جب قرآن چلا جائے تو اس کو سنا جائے، ٹھیک ہے نا. بس یقیناً ہم ان کافروں کا سخت عذاب کو مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے. اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے. یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا. اور کافر لوگ کہیں گے کہ ہمارے رب ہمیں جنوں انسانوں کے وہ دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے ڈال دیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے سخت عذاب میں ہو جائیں. واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی میں قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ و غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ دیا گیا تھا. تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے. جس شخص کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے. سبحان اللہ. غفور و رحیم معبود کی طرف یہ سب کچھ بطور مہمانی کی ہے، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں. نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی. برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے کہ جیسے دلی دوست ہیں. اور یہ بات انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اس سے سوائے بڑے نصیب والا کوئی نہیں پا سکتا. اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کر لو. شیطان بہکاتا ہے نا، اس میں شیطان کو نہیں وہ کریں، آپ فوراً اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں اور شیطان سے پناہ مانگ لیا کریں، کیونکہ شیطان تو بہکائے گا. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. کوئی بھی آپ نیکی کا کام کرنے جاؤ گے اس میں شیطان بہکاتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، شیطان کو ہرانا ہے، اور فوراً ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے تاکہ شیطان ہمارے قریب نہ ہے. یقیناً وہ بہت سننے والا جاننے والا ہے. اور دن رات اور سورج چاند بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے. تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو کرو. سورج چاند عبادت کے لیے اس کے لیے نہیں بنا گئے، ان کو شریک نہیں بناؤ اللہ کے آگے، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے تو. پھر بھی اگر یہ غرور کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اس کی تسبیح بیان کرتے رہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے. اللہ کو انسانوں کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ اس کی نہ کرے. اللہ کے پاس تو فرشتے ہیں جو صبح شام اس کی جو ہے تسبیح کرتے ہیں. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر مبینہ برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر بھرنے لگتی ہے. بارش کی بات کریے، کتنے دن بارش نہ ہونا کیسی ہماری زمین جو ہے مرجھائی بھی لگتی ہے نا، لیکن جیسے ہی بارش ہوتی ہے کتنا گرینری نظر آنے لگتی ہے، کتنے ہمیں لگتا ہے نا پودے خوش ہو گئے. ایک اسپرنکلر بھی ہم چلاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ کتنے ہمارے پودے خوش ہو گئے.
جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس سے یہ ایگزامپل دی گئی کہ ایک پودا مر جاتا ہے لیکن پھر اللہ بارش برساتا ہے، پھر وہ لان گارڈن جو ہے وہ پھر سے کھل اٹھتے ہیں. اسی طرح سے اللہ ہمیں مار کے دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. ایک دفعہ اپنے آپ کو جج کریں، 2 دن شاور نہیں لیں، جس دن نمازیں نہ پڑھنی ہوئی یا 3 دن منہ نہیں دھوئیں، کیسا ہم فیل کریں گے؟ سمجھے 3 دن میں آپ نے منہ ہی نہیں دھویا، بالکل ہی بالکل مرجھایا ہوا وہ. تو اسی طرح سے جو ہے دل بھی مرجھا جاتے ہیں ہمارے، جب اس میں قرآن کی تلاوت نہیں جاتی یا قرآن کی باتیں نہیں جاتی نا، ہمارے دل مرجھا جاتے ہیں. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ قرآن سے جڑے رہو، قرآن کو پڑھتے رہو تاکہ تم لوگ کے دل فریش رہیں. اسی طرح سے جو ہے اللہ کے پودوں کی بھی قدر کرو، انہیں پانی دے دیا کریں گے، زیادہ بارش نہ ہو کیونکہ وہ بھی خوش ہو جائیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی آیتوں میں سے نا ہر طرح کا سبق نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، دنیاوی بھی، دینی بھی، اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے وہ بھی. بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں وہ کچھ ہم سے مخفی نہیں. بتلاؤ تو جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ تو تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، تم سب وہ تمہارا سب کیا کرایا دیکھ رہا ہے. جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچانے کے باوجود اس سے کفر کیا وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں. بڑی باوقت کتاب ہے جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے. یہ نازل کردہ حکمتوں والے خوبیوں والے اللہ کی طرف سے ہے. یہ قرآن کی تعریف ہے کہ قرآن میں کوئی نہ کچھ ایڈیشن کر سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ قرآن تو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے. آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے بھی کہا گیا ہے، یقیناً آپ کا رب معافی والا اور دردناک عذاب دینے والا ہے. معافی والا بھی ہے لیکن عذاب بھی دینے والا ہے. ہم مسلمانوں کا کیا ہے کہ ہم کوئی بھی کر دیتے نا، بس ہم نے دماغ میں یہ بٹھا لیا اللہ تو معاف کر دے گا. گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، کبیرہ کبیرہ روزے چھوڑتے چلے جاتے ہیں، نماز اللہ تو معاف والا، اللہ تو معاف کر دے گا. مسلمانوں کو تو برابر جنت میں ہی جانا ہے. دیکھیں اللہ نے لکھا ہے اللہ دردناک عذاب دینے والا بھی ہے. بے شک اللہ سے معافی کی امید رکھنی ہے، لیکن ہمارا ان پٹ کیا ہے؟ ہم نے کتنا ان پٹ ڈالا ہے؟ اللہ ایسا نہیں کہ ہمارا کوئی ان پٹ نہیں ہوگا، ہاں ہو سکتا ہے کوئی نیک ہے. دیکھیں گمان تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ہمیں ہمارا ان پٹ ڈالنا ہے. جیسے بعض اوقات لڑکیاں نیل پالش لگی ہوئی ہوتی ہیں، نماز پڑھ لیتی ہیں، نیل کلر سے کہتی ہیں اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ قبول کر لے گا. بے شک ایک طرح سے سوچا جائے تو ایسا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے تو ہمیں کھلی کتاب دے دیتی ہے، ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ کرنا ہے، ڈو اور ڈونٹس بتا دیے ہیں. پھر کس بات کی حجت ہے؟ خود ہی اپنے حساب سے ہم کیوں فیصلہ کر لیتے ہیں؟ ہم اپنا ان پٹ نہیں ڈالیں اور بس ہم یہ سوچتے رہیں کہ نہیں جو ہے اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا. ایسا نہیں ہوگا. ہمیں ہمارے ان پٹ ڈالنے ہیں، ہمیں ہمارا اعمال ڈالنے ہیں. اور اگر ہم اسے اجمی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئی؟ یہ کیا اجمی کتاب اور آپ عربی رسول؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے. جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانے میں تو بہرا پن اور بوجھ ہے، اور یہ ان پر اندھا پن ہے. یہ وہ لوگ ہیں جس کی بہت دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہیں. وہ کہتے تھے کہ قرآن کو عربی زبان میں کیوں اتارا گیا، اس زبان میں کیوں نہیں اتارا گیا؟ یہ ہوتا تو میں سن لیتا. جیسے آج کے لوگ بھی کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا، میں تو صرف انگلش میں پڑھ لیتا ہوں یا پڑھ لیتی ہوں، یہ اس میں نہیں ہے. بس صرف ساری جو ہے نا فضول کی وہ تھی. اللہ پاک کہتے ہیں ایسا کیسے ہوتا کہ عربی رسول ہوتا اور اجمی میں ہم جو ہے قرآن نازل کر دیتے اور لوگ مخاطب عربی تھے تو اس میں کیا ہوتا تھا؟ یہ ساری وہ تھی. جس کو کرنا ہے نا قرآن کو حاصل کرنا ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. اور واقعی میں قرآن ہدایت اور شفائی ہے. آپ قرآن کو کتنی بیماریوں میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی جادو ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم 4 کل پڑھ لیں، پھر رقیہ ہے، پھر کتنی چیزیں ہم پڑھتے ہیں. اس میں شفا بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے اگر ایمان رکھے جائے. آیت نمبر 45 اور 46. یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے تو ان کے درمیان بھی کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. یہ لوگ تو اس کے بارے میں سخت بے چین کرنے والے شک میں ہیں. جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے ہے، جو برا کام کرے گا اس کا وہ بھال بھی اسی پر ہے. جو شخص نیک کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا، اور جو شخص برا کرے گا اس کا وبال اسی پہ، کیونکہ اللہ ظلم نہیں کرتا اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. آواز نہیں آ رہی. صوبیہ جی آیت نمبر پارہ نمبر 25 پر بھی 90.
اچھا چلے ایک اس کو stop کر. جزاکم اللہ خیر. سو گیا.